दहम जमात के तमाम तलबा तालिबात और उनके सरपरस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में हम हिस्सा नज़्म देखेंगे। हिस्सा नज़्म में पहली नज़्म है हमारी हम्द। हम्द यानी हम्द उस नज़्मों को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ होती है। शायर इसमें खुदावंद ताला की हम्द व सना बयान करता है, तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। इसे लिखा है रशीद अफरोज़ ने। पहली बात देखिए, कहते हैं कि एक बादशाह ऐसा भी गुज़रा है जिसे अपनी तारीफ़ बिल्कुल पसंद ना थी। एक दिन उसके दरबार में एक शायर अपनी किसी गर्ज से पहुंचा। किसी ज़रूरत के हिसाब से एक शायर दरबार में पहुंचा और आदाब शाही के मुताबिक सलाम करने के बाद अर्ज़ किया। उसने आदाब किया, मिला बादशाह से और अर्ज़ किया, अपना मुद्दा बादशाह के सामने रखा, जो वो कहना चाहता था। देखो क्या कहता है, हुज़ूर आली, मैं जानता हूँ कि आप सारे बादशाहों में इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि आपको अपनी तारीफ़ कतई पसंद नहीं, इसलिए मैं आपकी शान में तारीफ़ी कलमात अदा किए बगैर ही अपनी ज़रूरत बयान करता हूँ। कहना चाहता है बादशाह को कि मैं जानता हूँ आपको तारीफ़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं कतई बिल्कुल तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन अपनी जो ज़रूरत है वो आपके पास बिना तारीफ़ के बगैर तारीफ़ किए ज़रूरत पेश करूँगा। बादशाह को इस अंदाज़ तखातुब पसंद आया। अंदाज़ तखातुब, बात करने का अंदाज़, बादशाह को पसंद आया। बादशाह ने कहा, तुम सच कहते हो और इसकी ज़रूरत पूरी कर दी। बादशाह खुश हुआ और कहा कि वाकई आप सच कहते हो, मुझे तारीफ़ पसंद नहीं है। बच्चों जानते हैं, उस शायर ने तारीफ़ नहीं की, लेकिन ये भी अगर देखें तो दबे छुपे अंदाज में तारीफ़ ही है, क्योंकि उसने कहा कि आपको तारीफ़ पसंद नहीं है और ये बात उसको पसंद आई है। अंदर दबे छुपे अंदाज में क्या हो गई, बादशाह की तारीफ़ ही हो गई। अगर आप गौर करें तो महसूस होगा कि खुले तौर पर ना सही, इस अक्लमंद बादशाह ने बादशाह की एक खूबी बयान करके बहरहाल बादशाह की तारीफ़ कर ही डाली, जो बादशाह को पसंद आई। ये हकीकत है कि तारीफ़ करने वाला तारीफ़ सुनने वाले के दिल में जगह बना लेता है, और ये बात सही भी है कि तारीफ़ करने वाला जो होता है तारीफ़ सुनने वाले के दिल में क्या करता है, जगह बनाता है। अलबत्ता झूठी तारीफ़ से हमें परहेज़ करना चाहिए, लेकिन हमें झूठी तारीफ़ से क्या होना चाहिए, गुरेज़ होना चाहिए। ना किसी की हम झूठी तारीफ़ पसंद करें और ना ही हम झूठी तारीफ़ सुने। इस तरह में अल्लाह ताला की तारीफ़ हम्द कहलाती है। वो नज़्म जिसमें खुदावंद ताला की तारीफ़ होती है, हम्द व सना होती है, उसे क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला हमारी कायनात और इस जैसी हज़ार कायनात का खालिक है। खुदावंद ताला तमाम दुनिया का, तमाम कायनात का क्या है, खालिक है, बनाने वाला है। उसी ने हर शय को पैदा किया, दुनिया की हर चीज़ को। शायरों के कलम में तासीर भी इसकी अता की है। इतना ही नहीं, शायर जब लिखता है तो वो भी तासीर किसने अता की है, खुदावंद ताला ने ही की है। हम्द में शायर अल्लाह ताला की कुदरत बयान करता है और इसके मुख्तलिफ सिफ़ात का ज़िक्र करता है। न सिर्फ शायर उसमें खुदा की कुदरत बयान करता है, तारीफ़ भी करता है, सिफ़ात खूबियाँ भी बयान करता है। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर जो परवरदिगार आलम और कारसाज भी है, अपनी मखलूक़ात पर मेहरबान है। खुदा ताला जो है बरतर है, परवरदिगार है, तमाम दुनिया का आलम का और कारसाज है, करने वाला है, अपनी मखलूक़ात पे क्या है, वो मेहरबान है। कायनात की हर चीज़ उसकी कुदरत की कारीगरी ज़ाहिर है। अगर हम देखेंगे तो कुदरत की हर चीज़ में नुमाया नज़र आती है उसकी कारीगरी। उसकी नेमतें हर वक्त बारिश की तरह बरस रही है। उसका हक़ है कि हम उसकी तारीफ़ बयान करें। ज़ैल की हम्द में यही ख्याल और खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। खुदा की नेमतें अनगिनत है, जिसका शुमार हम नहीं कर सकते। हर चीज़ से उसकी कारीगरी क्या होती है, ज़ाहिर होती है या होती है। जान पहचान देखिए, रशीद अफरोज़ जो है यकूम अक्टूबर 1945 को अहमदाबाद में पैदा हुए। रशीद अफरोज़ का जो है पूरा नाम रशीद अफरोज़ है। यकूम अक्टूबर को पैदा हुए 1945 में अहमदाबाद में, और अफरोज़ जो है उनका तखल्लुस है। उनका असल नाम जो था शेख अब्दुल रशीद है। उन्होंने आर्ट्स
اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی ہے اور کائنات کی ڈگری بھی رکھتے ہیں، وکالت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ کامرس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے وکالت کی ڈگری بھی کی۔ کچھ برس وہ یعنی قانون بھی جانتے ہیں، قانون کی ڈگری انہوں نے کی۔ کچھ برس وہ احمد آباد کے انجمن ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس رہے، استاد بھی رہے، درس و تدریس کا انہوں نے انجام دیا، خدمت پیشہ تھا ان کے اعلیٰ، ریاضی کے استاد تھے وہ۔ پھر بینک آف بڑودہ میں ملازمت کرنے لگے وہ، رشید افروز سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اس عہدے سے وہ سبکدوش ہوئے، ریٹائر ہوئے۔ ان کی شاعری کا مجموعہ نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ان کی جو نظم ہے، غزلیں، ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے، بہت سے مضامین کا انہوں نے گجراتی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ دیکھیے کیا کہتا ہے شاعر، رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے۔ رہ گزر، یہاں پہ اگر رہ گزر دیکھیں گے تو ہم رہ گزر نے راستے کا چلنے والا، لیکن ہم یہاں راستے کا چلنے والا نہیں لیں گے۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، چاہے وہ انسان ہو خدا نے بنایا ہے، چاہے وہ کسی مذہب و ملت کو ماننے والا ہو، کوئی بھی مذاہب کو جاننے والا ہو، ماننے والا ہو، کسی ذات یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن منزل کا تقاضا تو ہے۔ لیکن ہر ایک کا مقصد خدا کو پانا ہوتا ہے، خدا کی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ دل نے جس وقت تو جہاں دل سے پکارا تو ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے یا مشکلوں میں ہوتا ہے اور وہ سچے دل سے خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا وہاں موجود ہوتا ہے ہر جگہ۔ خدا تعالیٰ بظاہر ہمیں ننگی آنکھ سے کھلی آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہمارے شعر سے بھی نزدیک ہے۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، مشکلوں میں ہوتا ہے، اپنے خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا وہاں موجود ہوتا ہے، وہی معین و مددگار ہے۔ چشم بینا کو بصیرت دل محضوں کو یقین، چشم بینا سچ جاننے والی دیکھنے والی آنکھ، بصیرت عقل و فہم، دل محضوں غمگین کو یقین، چاہے وہ سچ جاننے والا ہو، عقل و فہم رکھنے والا ہو، دل محضوں کو یقین، چاہے وہ غمگین ہو، اداس ہو، کوئی بھی شخص ہو، پریشان ہو، کتنا بھی مشکلوں میں کیوں نہ ہو، ہر شخص کو ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، مشکلوں میں ہوتا ہے تو وہ خدا کو ہی یاد کرتا ہے، خدا ہی اس کا سہارا ہوتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے، ماہر ہے، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا۔ اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، بچوں یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ سورج اور چاند ستارے بھی اگر محور پہ ہے، گردش میں ہے، گردش کر رہے تو وہ بھی خدا کے حکم سے کر رہے ہیں۔ جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے، ساری دنیا کا مالک، ساری کائنات کا مالک خدا ہی ہے، سب کچھ سب اسی کے قبضے میں ہے۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، اوصاف خوبیاں۔ دیکھیں کیا کہنا چاہتا ہے شاعر، چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز، چاند سورج بھی خداوند تعالیٰ کی اوصاف خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کے گردش میں بھی خداوند تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے، خوبیاں نظر آتی ہیں۔ ہم فقط نور کا پرتو ہے، سراپا تو ہے۔ چاند سورج کہہ رہے ہے انسان جو ہے یا چاند سورج جو ہے، ہم فقط نور ہے، سراپا تو ہے، سب کچھ کون ہے، نور ہی نور ہے۔ خدا نظر نہیں آتا لیکن وہ نور کی شکل میں ہر جگہ موجود ہے، پورا نور ہی نور ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں کیا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے رات اور دن کو کیا کیا ہے، موتی کی طرح پروئے ہوئے ہے۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد کیا ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، وہ بھی خدا کے حکم سے بدلتا ہے۔ ظلمت و شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے، چاہے وہ مشکلیں ہو، پریشانیاں ہوں، کتنی بھی الجھنیں ہوں، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے، مشکلوں میں ہوتا ہے تو اس کو ایک نئی امید دکھائی دیتی ہے۔ نئی امید جگانے والا کون ہے، سہارا کون ہے، خدا ہی ہے۔ آگے دیکھیے، صبح صادق کی سفیدی
صبح صادق کی سفیدی تیرے عظمت کا نشان سجدہ کرتا ہے، جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ اتنا ہی نہیں، صبح کی سفیدی میں بھی، صبح میں بھی خدا کی عظمت نظر آتی ہے، اس کا نشان نظر آتا ہے، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ خدا کے حکم سے ہی دن اور رات اور دن بدلتے ہیں۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے۔ شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت کرنے والا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے یہاں پر کہ خدا سے بڑھ کر مہربان، شفیق اور رحم پروردگار وہی ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی پروردگار ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے، واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے برباد کر دینا۔ شاعر کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ جسے جاتا ہے تو تخت دیتا ہے، اعلیٰ مقام دیتا ہے، وہاں تک پہنچاتا ہے، بلندیاں تک پہنچاتا ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے تاراج بھی کر دیتا ہے، برباد بھی کر دیتا ہے، نست و نابود بھی کر دیتا ہے۔ ملک تیرا ہے، حکومت تیری، آقا تو ہے۔ ساری دنیا کی حکومت، ساری دنیا پہ حکومت خدا کی ہے، سارے کائنات پہ حکومت خدا کی ہے، وہی آقا ہے، وہی مالک ہے، وہی دینے والا ہے۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ سینکڑوں بار ایسا ہوا ہے، مجھے ٹھوکر لگی، پریشانی آئی، مشکلیں آئی، کہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ لیکن بندہ جب وہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو خدا تعالیٰ ہی اس کی مدد کرتا ہے، وہی سہارا ہے، وہی دینے والا ہے۔ آگے دیکھیے، جب مدد کے لیے موجود کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی، میرے مولا تو ہے۔ شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ انسان جب پریشان ہو جاتا ہے، جب کوئی نہیں ہوتا ہے، جب اکیلا ہو جاتا ہے، جب مشکلوں میں گر جاتا ہے، جب کوئی معین و مددگار نہیں ہوتا ہے، اس وقت دل امید جگاتا ہے کہ کون ہے، وہی سہارا دینے والا ہے، وہی مشکلوں سے نکالنے والا ہے، وہی معین و مددگار ہے۔ کون ہے؟ خدا تو ہے۔ آخری بند دیکھیے، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا، شاعر کہہ رہا ہے کہ تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہر جگہ موجود ہے، وہ شہرک سے بھی نزدیک ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ہم قدرت کی کاریگری میں ہمیں نظر آتا ہے، کائنات کی ہر چیز میں، ذرے ذرے میں وہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو ہر چیز میں ہے۔ واقعی انسان کہتا ہے کہ واقعی خدا تو ہے۔ تجھ کو سوچو تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ خدا نظر نہیں آتا ہے، لیکن قدرت کی چیزوں میں، کائنات میں انسان اگر غور سے دیکھے تو ہر چیز میں سمایا ہوا ہے، اور یہی کہتے ہیں ہم کہ واقعی خدا تو ہے۔ اس کی کاریگری، اس کی کائنات کی ہر چیز، اس کی نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ واقعی خدا تو ہے۔ خلاصہ دیکھیے، دنیا میں مختلف مذاہب کا نصب العین صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ ان کی راہیں اگرچہ مختلف ہیں، مگر مقصد صرف ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت کے ماننے والے صدقے دل سے جہاں بھی اسے پکارے وہ موجود ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ آدمی چاہے سدا پریشانیوں کا شکار ہو، مگر اسے آس اور امید صرف اللہ کی ذات سے رہتی ہے۔ انسان کتنا بھی پریشان ہو، لیکن خدا سے امید رہتی ہے۔ وہی آدمی کے دل کا یقین اور اس کی آنکھ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور آخرت کا مالک ہے، وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ زمین، سورج اور چاند کی گردش اسی کے حکم کے تابع دار ہے، اس کے حکم سے گردش کرتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اسی کا نور بکھرا ہوا ہے، ہر چیز میں اسی کا نور نظر آتا ہے۔ دن اور رات اسی کے حکم سے بدلتے ہیں۔ دن کی سفیدی سے رات اور رات کی اندھیرے سے دن کو اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے۔ دن سے رات اور رات سے دن خدا ہی نکالتا ہے۔ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا شفیق ہے، مہربان ہے۔ اس کی قدرت سے بادشاہ فقیر اور فقیر سے بادشاہ ہو جائے۔ وہ چاہے تو کسی بادشاہ کو فقیر بنا دے اور فقیر کو بادشاہ۔ اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کا سہارا ہے، اگرچہ صدق کے دل سے پکارا جائے تو اس کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی میرا بندہ جسے میری ضرورت ہے، اور بندہ جب اس کو مدد مانگتا ہے، پکارتا ہے، تو خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کو پریشانی اور مشکلوں سے وہی کیا کرتا ہے؟ حل کرتا ہے، خداوند تعالیٰ۔
وہ اگرچہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا مگر وہ ہر جگہ موجود ہے۔ خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، خدا ہمارے پاس کیا ہے؟ موجود ہے۔ اگر اس کو غور سے دیکھو، سمجھو تو کائنات کی ہر چیز میں، قدرت کی ہر کاریگری میں، ہر جگہ ہمیں خدا نظر آتا ہے۔ بچوں، ہم نے حمد دیکھے، مشق، یہ دیکھیے میننگ دیکھیے، معنی و اشارت۔ چشم بینا دیکھنے والی آنکھ، مراد سچائی جاننے والی آنکھ۔ بصیرت مراد عقل و فہم۔ دل محض و غمگین۔ پرتو سایہ، ہمسر برابری کرنے والا۔ سفیدی سفیدی، تاراج کرنا، برباد کرنا، امید جگانا، امید پیدا کرنا۔ بچوں، یہاں پر ہمارا یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔